मेरा नाम रूबी है। मेरी उम्र 50 साल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अम्मा अब्बा बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अम्मा की पसंद की शादी थी, जबकि अब्बा अम्मा को पसंद नहीं करते थे। लेकिन चूँकि अब्बा अम्मा के ताया के बेटे थे, तभी नाना ने अम्मा की शादी अपने भाई के घर कर दी। अब्बा को भी दादा अब्बा ने मना लिया और अब्बा अभी शादी नहीं करना चाहते थे। वो किसी और से मोहब्बत करते थे। उन्होंने दादा अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर दादा अब्बा का कहना था कि जहाँ वो कहेंगे वहीं शादी होगी। मगर दादा अब्बा की सख्ती पर उनको मानना पड़ा। अम्मा 2 बहनें थीं, अब्बा इकलौते बेटे थे। अम्मा की शादी जिस वक़्त हुई, इस वक़्त अब्बा अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अम्मा की शादी के बाद नाना नानी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और खाला नीम पागल हो गई। वो किसी से नहीं मिलती थी, हमेशा तन्हा तन्हा रहती थी। किसी से ज़्यादा बात करती थी। अम्मा अक्सर खाला से मिल आती, लेकिन वो कभी हमारे घर नहीं आई थी। अब्बा अम्मा को नापसंद करते थे, तभी वो हमेशा अम्मा पर जुल्म करते, इनको मारते पीटते, इनसे घर के काम लेते। लेकिन मेरी पैदाइश के बाद अब्बा कुछ बेहतर हो गए थे। अब अम्मा से प्यार से बात करते थे। अम्मा भी खुश रहने लगी थी। अम्मा हर वक्त सोने के जेवरात पहन कर रखती। अब्बा ने अम्मा को हर आसाइश मुहैया की। दादी हमेशा कहती थी कि नई नवेली दुल्हनें सजी संवरी ही अच्छी लगती हैं। मेरे बाद घर का माहौल अच्छा हो गया। अम्मा हमेशा कहती थी कि मेरे कदम इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अम्मा ने कभी भी मुझे अब्बा के ख़िलाफ़ नहीं किया था। वो हमेशा कहती थी जो कुछ भी हुआ वो हम मियाँ बीवी का मामला था, लेकिन इनकी इज़्ज़त मेरा फ़र्ज़ है। मैंने अम्मा जैसा जज्बा और हिम्मत किसी की नहीं देखी थी। अम्मा ने बहुत सी तकलीफ़ों के बाद भी कभी अब्बा से बदतमीज़ी से बात नहीं की थी। अब्बा ने अम्मा को एक मुलाज़मा रख दी जो दिन भर अम्मा का सारा काम करती। वो कुछ ढेर उम्र थी। बहुत अरसा अम्मा के साथ काम करती रही, मगर फिर वो बीमार रहने लगी। अम्मा इसको कहती थी कि तुम अब घर पर आराम कर लिया करो। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो इसे घर ले आओ काम के लिए, वो काम कर लिया करेगी। मुलाज़मा कहती कि वो जवान है, मैं इसे काम पे नहीं लेकर आती। लेकिन एक रोज़ इस बूढ़ी औरत की जगह इसकी बेटी काम पर आई, लेकिन इसने घूंघट निकाला हुआ था। अम्मा ने बोला कि तुम घूंघट उठा सकती हो, यहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो हमेशा कहती कि मैं घूंघट नहीं निकाल सकती। अम्मा ने सख्ती से मना किया है। मुलाज़मा हमारे घर काम करने लगी। अब्बा के सारे काम भी वही करती थी। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रंगत इस पर बहुत जचती थी। मुलाज़मा ने अम्मा पर अंधा भरोसा कर लिया था। अम्मा हर वक़्त इस मुलाज़मा को साथ बातों में लगी रहती। वो न जाने अपने कौन-कौन से दुख सुनाती। मुझे वो मुलाज़मा एक आँख न भाती थी। मैं अम्मा से अक्सर कहती कि मुझे ये औरत ठीक नहीं लगती, मगर अम्मा एक ही बात कहती कि तुम्हें बड़ों की बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अब्बा भी अब मुलाज़मा के साथ काफ़ी हँसी मज़ाक करते हैं। मुझे अब्बा का ये रवैया बिल्कुल पसंद ना आता। मैं अक्सर अम्मा से कहती कि अब्बा मुलाज़मा के साथ बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करते हैं। इनका मुलाज़मा के साथ इतना हँसी मज़ाक करना बेहतर नहीं है। मगर अम्मा खामोश रहती। अक्सर मैं मुलाज़मा को टोक दिया करती और बोलती कि अपनी हद में रहा करो तुम। एक मुलाज़मा हो, मुलाज़मा की तरह रहो। अब्बा को देखते ही वो आंसू बहाने लगती। अब्बा मुझे हमेशा डाँट देते और अम्मा से कहते कि इसको कुछ तमीज़ सिखाओ। अम्मा भी मुझसे नाराज़ होने रहने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मुलाज़मा को घर से निकलवा कर रहूँगी, मगर शायद किस्मत का कुछ और ही मंज़ूर था। अक्सर अब अम्मा की गैर मौजूदगी में मुलाज़मा अब्बा के घर में जाती और कई-कई घंटे बाद जब मुलाज़मा कमरे से निकलती तो पूरी काँप रही होती थी और न जाने अपनी चादर के नीचे क्या छुपा लेती। एक रोज़ तजस्सुस के मारे मैं मुलाज़मा के अब्बा के कमरे में जाते ही खुद भी इनके पीछे चल पड़ी। लेकिन मेरी इंतहा की हैरत की इंतहा न रही जब मैंने दरवाज़े को धक्का लगाया तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। अब्बा की खिड़कियाँ बहुत ऊपर थीं जो मेरी पहुँच से दूर थीं। तभी मैं अंदर का मंज़र नहीं देख सकी, मगर अंदर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने पर मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। अंदर से कुछ कागज़ात हिलाने की आवाज़ें आ रही थीं, जबकि ऐसा महसूस हो रहा था कि अब्बा कमरे में नहीं हैं। एक रोज़ शाम के वक़्त अम्मा जब बाहर से लौटी तो काफ़ी परेशान थीं। घर पे ना तो अब्बा मौजूद थे, ना मुलाज़मी तो शाम को ही जा चुकी थी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हैं? मगर अम्मा खामोश रही और आंसू बहाते कमरे में चली गईं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि सुबह तो अम्मा बिल्कुल ठीक थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अम्मा की ये हालत हो गई? कुछ देर बाद अब्बा भी घर आए, लेकिन अब्बा काफ़ी खुश लग रहे थे। अब्बा आते ही कमरे में गए, लेकिन अम्मा कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अब्बा ने मुझसे अम्मा की तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने इन्हें दोपहर का वाक़या बता दिया। अब्बा भी काफ़ी परेशान हुए और दोबारा से अम्मा के कमरे के दरवाज़े को खटखटाने लगे। मैं और अब्बा काफ़ी परेशान थे। अम्मा ने आज तक कभी इस तरह नहीं किया था।
کافی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب اماں نے دروازہ نہیں کھولا تو ابا غصہ ہونے لگے اور اماں کو غصے سے بولنے لگے تھے کہ یہ کیا بچپنا ہے، دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ لیکن اماں کی آواز پھر بھی نہ آئی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو اماں کسی کو نہیں بتا رہی۔ ایک رات جیسے تیسے ہم لوگوں نے کاٹ لی۔ اگلی صبح جب اماں نے دروازہ کھولا، اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید ساری رات رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلنا مشکل ہو رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر آئیں تو میں صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی اماں کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اماں، ایسے کیوں رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ میری بات پہ پھر بھی خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن بولی کچھ نہیں اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ناشتہ ہمیشہ ملازمہ بناتی تھی۔ آج اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے بولا کہ ملازمہ کا انتظار کر لیں، وہ آنے ہی والی ہوگی، مگر اماں نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی کہ وہ جن کاموں میں لگی ہوئی ہے اسے وہی کرنے دو، اس پر وہی جچتے ہیں، یہ گھر کے کام اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات میرے پلے نہ پڑی مگر میں حیرانگی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں ابا آ گئے اور اماں کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ابا کافی غصے میں تھے، اماں کے ساتھ جھگڑنے لگے اور بولے کہ رات بھر تم نے کیا تماشا لگا رکھا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مگر اماں مسکرانے لگی اور بولی کہ مجھے بہت پہلے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرفہ محبت ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی۔ مجھے اماں کی باتوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ ابا نے حیرت سے پہلے میری طرف دیکھا اور آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھنے لگے۔ شاید ابا کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ابا کے چہرے پہ غصہ مزید بڑھنے لگا تھا۔ وہ ناشتے کی میز چھوڑ کر واپس کمرے میں بند ہو گئے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس گئی اور اماں سے پوچھا کہ اماں آخر ہوا کیا ہے؟ ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ اماں ناشتہ بناتی ہوئی رونے لگی اور بولی کہ اپنے نصیب کی دعا کیا کرو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ ابھی ہم دونوں کو ناشتہ کرتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ ملازمہ آ گئی اور بولی مالکن آپ نے ناشتہ کیوں بنایا؟ میں آ رہی تھی۔ مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے بولی کہ اسے کہہ دو آج کے بعد میرا کوئی کام نہیں کرے گی، اپنے مالک سے پوچھ لے، اگر تو یہاں کام کرنا ہے تو کر لے ورنہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ ملازمہ اماں کے پاس آئی اور بولی کیا ہوا ہے مالکن، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اماں نے نفرت بھری آنکھوں سے ملازمہ کو دیکھا اور بولی کہ مجھ سے سوال جواب کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، بہتر ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ اب۔ اور میں جان گئی تھی کہ کوئی تو بات ہے اور بات بھی ملازمہ کو لے کر ہے۔ اماں کمرے میں گئی تو میں بھی اماں کے پیچھے چل پڑی اور اماں سے پوچھا کہ اماں ملازمہ نے کچھ کہا ہے، اگر کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ مگر اماں نے کہا جب سکہ اپنا کھوٹا ہو تو کسی اور کو کیا کہنا۔ میں نے اماں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن گزر گیا۔ ملازمہ سارا دن کافی بے چین تھی، بار بار ابا کے کمرے کی طرف نظر ڈال رہی تھی۔ اماں چونکہ الگ کمرے میں تھیں تبھی مجھے ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ کمرے میں گئی تو میں بھی تجسس کے مارے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ آج شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ جو عورت اماں کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اس نے کیسے ابا کے سامنے اپنا چہرہ کھلا چھوڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل ابا کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سارا دن سوچوں میں گزار دیا۔ میں ملازمہ پر نظر رکھنے لگی۔ جب ملازمہ گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں ساری رات سو نہ سکی۔ سوچوں کی ڈور ابھی بھی ملازمہ کے اوپر تھی۔ مجھے ملازمہ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اب تو میں کچھ بھی کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کچھ دن گزرے، یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اماں ابا سے ناراض رہے اور ملازمہ روز ابا کے کمرے میں جاتی اور کئی گھنٹے بعد باہر نکلتی۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ تم اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ ہم تو عورتیں ہیں، ہم سے کس چیز کا چھپانا؟ مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرے چہرے پر داغ دھبے ہیں، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہوں۔ لیکن یہ آواز کہیں سنی سنی تھی۔ مجھے شک سا محسوس ہوا لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ جو میں سوچ رہی تھی، اپنے شک کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابا کی لاپرواہی کی وجہ سے اماں بیمار رہنے لگی تھیں۔ جوانی میں ہی اماں کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں۔ اماں کے چہرے کا رنگ بدل گئے تھے، پیلا زرد چہرہ ان کے بدلے نصیب کی کہانی سناتا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔
یہ تو وہ خوبصورت عورت تھی ہی نہیں جو نیا لباس پہن لیتی تھی تو سارے خاندان کی نظر اماں پر ٹک جاتی۔ ابا بھی بالکل ہی اماں کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ اماں بیمار ہوتی تو ابا پوچھتے تک نہ، اور ہر وقت بس ملازمہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے۔ ایک روز اماں کو شدید بخار ہوا مگر ابا گھر پہ موجود نہیں تھے۔ میں نے بہت بار ابا کو فون کیا مگر ابا نے بھی فون کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنے ابا پر بہت دکھ ہونے لگا تھا۔ اماں بخار میں تپ رہی تھی مگر میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اماں سے بولا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اماں کے لیے کھانا بنانے گئی اور آدھے گھنٹے بعد جب واپس آئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اماں کو مردہ حالت میں دیکھا۔ میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر گئی۔ میں چیخ مارتے ہوئے اماں کے پاس گئی اور اماں کو بہت بار ہلایا مگر اماں کا وجود بے سود و حرکت تھا۔ میرے تو جسم سے جان نکل گئی تھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں چیخ کر اماں کو اٹھاتی رہی مگر جانے والے کہاں واپس آتے ہیں۔ کچھ وقت میں ہی گھر میں قہرام مچ گیا تھا۔ میں اماں کی چارپائی سے لپٹی پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لیکن جس انسان کے ساتھ اماں نے ساری زندگی گزار دی تھی اس انسان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی مگر میں ابا سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ ایک کونے میں کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں کا جنازہ اٹھا تو میں پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کی تدفین کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پورے گھر میں مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا نے ایک بار مجھے اپنے سینے سے نہ لگایا تھا۔ گھر پر اب میں، ابا اور ملازمہ ہی ہوتی تھی۔ میں اپنے کام خود کرتی تھی اور ملازمہ ابا اور باقی گھر کے کام۔ میں زیادہ ابا سے بھی بات نہ کرتی تھی۔ ملازمہ کی چال ڈھال اب کچھ بدل گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ پہلے والی عورت کیوں نہیں لگتی مجھے۔ اس ملازمہ پر کافی بار شک ہوا تھا۔ اب اکثر ابا کی غیر موجودگی میں ملازمہ سے کوئی وکیل ملنے آتا جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بہت سی فائلز موجود ہوتی۔ مجھے ملازمہ پر بہت حیرت ہوتی تھی مگر میں اپنے غم سے ابھی تک باہر ہی نہیں نکل پائی تھی جو اس بات پر زیادہ غور کرتی۔ اماں کو مرے ابھی 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ابا نے چھپ کر گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیے۔ وہ ہر وقت اپنا منہ چھپائے رکھتی۔ میں ابھی اماں کے غم سے نہ نکلی تھی کہ ابا نے ایک اور صدمہ دے دیا تھا مجھے تو حیرت تھی ابا کی خود غرضی پر۔ اب مجھے ابا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ملازمہ نے ابھی بھی خود پر سے اپنا گھونگھٹ نہیں اتارا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی، میرے سارے کام زبردستی کرتی اور مجھے ہمیشہ کہتی کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ شادی میری مجبوری تھی ورنہ تمہیں ماں کا پیار کبھی نہ ملتا۔ مجھے ملازمہ کی بات پر حیرت ہوتی۔ وہ ابا کا نام لے کر مجھ سے بہت سے کام کروا لیتی اور روزانہ ایک کاغذ پر مجھ سے دستخط کرواتی لیکن مجھے سختی سے منع کرتی کہ کسی کو نہ بتانا۔ کاغذ پر نہ جانے کیا لکھا ہوتا تھا۔ پہلے تو میں کاغذات پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ مجھے جب کہتی کہ یہ تمہارے ابا کا حکم ہے ورنہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے تو مجھے دستخط کرنے پڑتے۔ ایک روز میں چپکے سے ابا کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے ملازمہ سے نکاح کر لیا ہے مگر وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا کرواتی رہتی ہے۔ تو ابا نے صاف دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ جو کہتی ہے وہ کر دیا کرو، اس کے ساتھ بحث کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو اپنے ابا کی شفافیت پر حیران تھی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے جسے کسی غیر کے سامنے اپنی اولاد بھی نظر نہ آئے۔ اگلے روز صبح کے وقت میں ابا سے اپنی پڑھائی سے متعلق کچھ پوچھنے گئی تھی کہ ملازمہ ابا کے کمرے میں ان سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بھی چھپ کر ان کی باتوں کو سننے لگی۔ ملازمہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کو مجھ پر شک ہے، اب وہ مجھ پر بہت نظر رکھتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں۔ میں وہاں ہی ٹھیک تھی، آپ نے نہ جانے کیوں مجھے جیسی سے نکاح کر لیا اور یہاں لے آئے۔ یہاں تو میری حیثیت ابھی بھی ایک ملازمہ جیسی ہے۔ ابا نے ملازمہ کو تسلی دی اور بولے کہ تم اس گھر کی مالکن ہو، میری سابقہ بیوی کے مرنے کے بعد اب تم سب کچھ ہو، اور کاش وہ اس روز ہم دونوں کو اکٹھے نہ دیکھتی تو آج وہ یہاں ہوتی۔ ابا کی آواز رند گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اماں اس روز سے اسی لیے پریشان تھی اور ابا سے ناراض تھی۔ ابا بے وفائی کی سب حدیں پار کر گئے تھے۔ ابا نے مجھے اور اماں کو جو غم دیا تھا ناقابل برداشت تھا مگر اب جو ہو گیا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا جیسے میری اماں نے اپنے نصیب کا لکھا مان لیا تھا۔ میں خود کو یہ سوچ کر حوصلہ دیتی تھی کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔
تمام عمر یہاں تاہم ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم نے بھی واپس جانا ہے۔ اماں کی موت نے مجھے جہاں توڑا تھا وہاں کہیں نہ کہیں بہت ہمت بھی دی تھی۔ ایک دن ملازمہ کام کر رہی تھی، میں بھی کچن میں کسی کام کے لیے گئی، مگر میری نظر جیسے ہی ملازمہ کے ہاتھوں پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کنگن دیکھ کر مجھے شک سا ہوا۔ جو ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نیم پاگل خالہ تھیں۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، مگر پھر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خالہ گھونگھٹ اٹھتے ہی ایک دم چونک گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے اماں کو دھوکہ خالہ کی وجہ سے دیا تھا یا یہ کوئی اور کہانی تھی۔ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اب تو میں بس چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، خواہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ میں الٹے قدموں چلتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ابا گھر آئے تو میں اس وقت بھی کمرے سے نہ نکلی۔ نہ جانے خالہ نے ابا کو کیا کہا کہ ابا رات کے وقت میرے کمرے میں آئے اور بولے کیوں نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں اس وقت اس حالت میں نہیں تھی، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ دھچکے پہ دھچکا مل رہا تھا، سنبھلنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے ابا سے بولا کہ ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مگر ابا مجھ پر غصہ ہونے لگے اور بولے کہ جلدی سے میری بات سنو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سوچ کے رہ گئی کہ ابھی بھی آپ سے برا کوئی ہو سکتا ہے، جنہوں نے نہ صرف میری اماں کی جان لے لی بلکہ مجھ پر اتنا بوجھ لاد دیا جس کو اٹھانے کے لیے میرے کندھے کمزور تھے۔ کیا ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ذہن پر اس سب کا کیا اثر پڑے گا؟ ابا نے تو وہی کیا جو ان کو بہتر لگا۔ دوگلے رشتوں کا بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر ابا کی بات سننے گئی۔ میں نے ابا سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی جواب مانگا۔ میں خاموشی سے ابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، شاید کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ابا نے لمبا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھی تو ابا نے اپنی بات شروع کی۔ میں بہت غور سے ابا کی ہر بات سن رہی تھی۔ ابا نے بولا کہ ابا اور خالہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اماں کی محبت خالہ اور ابا کی محبت پر بھاری پڑ گئی۔ ابا نے دادا کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کا بھائی کسی صورت چھوٹی بیٹی کے لیے نہیں مانے گا جب تک ان کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، اور رشتہ بھی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے مانگا ہے، نہ کہ چھوٹی بیٹی کے لیے۔ ابا کو اپنی عزت اور اپنی انا پیاری تھی، مگر میری محبت کسی کو نظر نہیں آئی۔ میں نے بھی اس دن خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گا میں تمہاری ماں کو کبھی خوشی نہیں دوں گا، ہمیشہ اس پر ظلم کروں گا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں یہاں پر غلط تھا، میں نے تمہاری ماں پر ظلم کیا اور اسے ہر خوشی سے محروم رکھا، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے محبت نہ سہی مگر اس کو عزت دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک روز میں کام کے سلسلے میں شہر گیا تو وہاں تمہاری خالہ ایک ہسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ تمہاری خالہ بہت بیمار تھیں۔ میں نے زبردستی اسے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ تمہاری خالہ تنہا رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں ابا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابا مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر میرے پاس ابا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ابا کو سنتی رہی۔ ابا نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس روز خالہ کی ضد کے باوجود ابا انہیں اپنے ساتھ گھر لانا چاہ رہے تھے، مگر خالہ کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے آپ لوگوں کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر نہ جانے نصیب میں کیا لکھا تھا کہ تمہاری اماں نے مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ تمہاری اماں مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ چکی ہیں۔ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، اس پر تمہاری اماں کا بگڑتا رویہ مجھے دوہری پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری خالہ گھر پر ملازمہ بن کر رہنے لگی اور اصل ملازمہ کو میں نے کام سے ہٹا دیا۔ تمہاری اماں یہ بھی جانتی تھی کہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سگی خالہ ہے۔ تمہاری خالہ نے کئی بار تمہاری اماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی، وہ بے قصور ہو کر بھی تمہاری اماں کو صفائیاں دیتی رہی، مگر تمہاری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں تمہاری اماں کو طلاق دے دوں۔ میں بے وفا نہیں تھا، مگر تمہاری اماں نے مجھے بے وفائی کا تمغہ بھی دے دیا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ جس روز تمہاری اماں کی موت ہوئی اس روز میں ٹریفک میں بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا تھا، لیکن جب تک گھر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔
غلط فہمیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور نہ جانے اس غلط فہمی کے بدلے میں کتنے ہی گھر تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ ہر رشتے میں سب سے پہلے انسان کا بھروسہ کرنا لازم ہے، مگر نہ تمہاری اماں کو مجھ پہ بھروسہ ہوا اور نہ میں کبھی دلا سکا۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ کر ہی نہیں پائی۔ کھچڑیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب خالہ میرے سامنے پانی لیے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ پانی پی لو۔ میں غور سے کبھی گلاس کو تو کبھی خالہ کے چہرے کو دیکھتی، پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے گلاس پکڑ لیا اور پانی پینے لگی۔ میری خالہ کو نہ جانے مجھ پر ترس آ گیا تھا، جو جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں بھی خالہ کے ساتھ رونے لگی۔ میرے دل پر پڑا بوجھ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ پہلے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی، میری ضروریات میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی۔ میری صحت سے لے کر میری پڑھائی تک ساری ذمہ داری خالہ نے اپنے سر پہ لے لی تھی۔ ابا بھی ہر دوسرے دن خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ خالہ کا بھی علاج اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ ایک دن خالہ میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک کاغذات تو پہلے بھی میں نے کہیں دیکھے ہیں۔ خالہ بہت عرصے پہلے مجھ سے یہ ایسے ہی کچھ کاغذات دستخط کروایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ میرے پاس ان کاغذات کو لے کر آئی اور مجھے دستخط کرنے کے لیے بولا۔ پہلے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو مجھ سے نظریں چرانے لگیں، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی تھیں۔ میں نے خالہ سے پھر سوال دہرایا کہ خالہ یہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو خالہ بولی اس بات کا تمہارے ابا کو بالکل بھی علم نہ ہو۔ یہ ان جائیداد کے پیپر ہیں جو تمہاری اماں نے تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر دی تھی۔ جب تمہارے ابا نے بہت سی جائیداد تمہاری اماں کے نام لگائی تو میری حفاظت کے لیے تمہاری اماں نے ان میں سے کچھ جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر اب مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ اللہ نے میری جھولی میں بن مانگے ہی ڈال دیا ہے۔ ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک پیاری سی بیٹی اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے صلے میں دی ہے۔ یہ بات تمہارے ابا کو کبھی نہ پتہ چلے، ورنہ جو تمہارے اماں کے لیے ان کے دل میں عزت اور محبت تھی اور بھروسہ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا بھروسہ نہ صرف تمہاری اماں پر سے بلکہ مجھ پر، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پر سے اٹھ جائے گا۔ میں خالہ کو جتنا برا سمجھتی تھی خالہ اتنی بری نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے میرے آگے ایسے ایسے واقعات لا کر کھڑے کر دیے تھے کہ جن پر بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جو غلطی اماں نے کی وہ غلطی کہیں نہ کہیں میں بھی کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں اللہ نے جلد ہی کھول دیں اور میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتی اس سے پہلے ہی سچائی سامنے آ گئی۔ کاش یہ سچائی اماں کے سامنے بھی آ جاتی تو شاید آج اماں میرے ساتھ ہوتی۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، ایک کاش اور ایک شاید۔ خالہ نے اماں کی دی ہوئی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اس بات کی بھنک بھی ابا کو نہیں ہونے دی۔ خالہ میری اماں جیسی تو نہ تھی، مگر چہرہ کچھ میری ماں سے ملتا تھا۔ مجھے اکثر اوقات خالہ میں اپنی ماں نظر آتی تھی۔ خالہ بھی میرا خیال اماں کی طرح رکھتی۔ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو اس عورت کے ظرف پر حیران تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بہن کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنے آپ دکھاتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائی کہ ہر برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم کچھ اچھائی کر دیں تو اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں عزت خود دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار برائی کے بدلے برائی ہی دی جائے۔ یہ آپ کا ظرف اور آپ کے ضمیر پر منحصر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کس چھوٹی چیز کے بدلے کیا بڑی چیز دے سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھوتا کر لیں اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیں تو منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ رکھنے لگیں گے تو ہماری زندگی کے کئی مسئلے ہم بغیر کچھ کیے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اعتبار اور عزت ہر انسان کا حق ہے۔ ابا کو اماں سے ہمیشہ یہ ایک ہی شکوہ رہا کہ اماں ابا سے محبت ضرور کرتی تھیں مگر کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے کچھ رشتے ہی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بچے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی خالہ اور اپنے ابا سے ایک ہی بات سیکھی کہ رشتہ کوئی بھی ہو اس پر سب سے پہلے بھروسہ کرنا سیکھو تاکہ رشتہ تا عمر چل سکے۔